सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्पॉटर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 2 है और आप सुन रहे हैं स्पॉटर की किस्त नंबर 35। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। सड़क के जवानिब में आबादी मौजूद थी। मैं तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता रहा। मुसलसल जागते हुए 24 घंटों से ज़्यादा हो गए थे। मेरी तो खैर थी, पर परमा का मसला गंभीर था। मैं कोई ऐसी जगह ढूंढना चाह रहा था जहां कम से कम वो अपनी नींद पूरी कर ले। सड़क पर ट्रैफिक को देखकर मुझे इत्मीनान हो गया था कि जीप अकेली होने की वजह से लोगों की निगाह का मरकज़ नहीं बन सकती थी, वरना अकेली गाड़ी का गुजरना कई लोगों की याददाश्त में सब्त हो जाता है और तफ्तीश करने वालों को अंदाज़ा लगाने में आसानी रहती है। इसके बरक्स गाड़ियों की आमदरफ्त जारी हो तो जीप का गुजरना इतना आम हो जाता है कि मुश्किल ही से किसी को याद रहता है। एक जनरल स्टोर के सामने से गुजरते हुए मैंने खाने पीने की अशिया खरीदने की नीयत से ब्रेक लगाई। अकबी जानिब देखने पर मुझे हंसी आ गई थी। परमा सीटों के दरमियान सुकड़ी सिमटी गहरे सांस ले रही थी। नींद भी अजीब चीज़ है कि सूली पर भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। वो जिस तबके से ताल्लुक़ रखती थी उसका यूं जीप की बॉडी में सोना एक अजूबा ही तो था। उसे जगाए बगैर मैं स्टोर की तरफ बढ़ गया। पानी की 3-4 बोतलें, बिस्किट्स के पैकेट, पेस्ट्री, निम्को, केक और ऐसी चंद और अशिया खरीद कर मैं वापस मुड़ आया। आगे की सूरत हाल का कोई पता नहीं था। परमा के लिए भूखा प्यासा रहना बहुत मुश्किल था और मैं नहीं चाहता था कि खुराक की कमी के बायस वो चलने ही से रह जाए। सामान के शॉपर मैंने SR1 के बैग के साथ अगली सीट पर रखे और इग्निशन में चाबी घुमाने लगा। परमा ज़ोर से बुड़बुड़ाई। करवट लेने की कोशिश में उसका हाथ सीट से टकराया और वो उठ बैठी। अंगड़ाई लेते हुए मुस्तफसिर हुई, ये कौन सी जगह है? कोई पता नहीं। जूस उसकी जानिब बढ़ाकर मैंने जीप आगे बढ़ा दी। जूस पकड़ते हुए उसने पूछा, अब हम सीट पर बैठ सकते हैं? मैंने असबात में सर हिलाया। सामान अकबी सीट पर रख कर आगे आ जाओ। शुक्रिया, शौखी से कहते हुए उसने SR1 का बैग और खुराक के शॉपर अकबी नशिस्त पर रखे और ख़ुद आगे बैठ गई। मैं बिस्किट का एक बड़ा पैकेट खोलकर मैदे की दिलजोई में मसरूफ़ था। बर्गर वगैरह नहीं थे उनके पास? जनरल स्टोर के साइन बोर्ड पर नज़र दौड़ाते हुए उसने बिस्किटों की तरफ हाथ बढ़ाया। पेस्ट्री, केक, चिप्स वगैरह भी लिए हैं। अच्छा, दिलचस्पी से कहते हुए वो शॉपरों की तलाशी लेने लगी। शॉपर को मुकम्मल तौर पर खंगाल कर उसने चिप्स का एक पैकेट खोला, दोनों पाँव डैशबोर्ड पर रखे और सीट से टेक लगाकर बाएं हाथ से खाने लगी। गाहे गाहे जूस का घूंट भी भर लेती। इस तबके के लोग डब्बा पैक ग़िज़ाओं के ज़्यादा आदी होते हैं और हम जैसे सफ़ेद पोश और मुफलिस को जब तक गंदुम की रोटी ना मिले हमारी आंत ही गीली नहीं होती। बिस्किट्स खाकर मैंने पानी की बोतल को मुंह लगा लिया। इस दौरान हम मुंबई दिल्ली हाईवे पर पहुंच गए थे। हम पहले मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर महवे सफ़र थे। मुंबई दिल्ली हाईवे भी बड़ी सड़क है, मुझे उस पर सफ़र करना मुनासिब ना लगा और मैं मगरिब की जानिब बढ़ता रहा। एक पेट्रोल पंप से मैंने जीप की टैंकी भी भरवा ली थी। वहीं मैंने क्लाशनकोफ जीप की अकबी सीट के नीचे मुंतकिल कर दी। गो जीप के ज़रिए हमें ढूंढना आसान हो जाता, लेकिन इसे छोड़ने की हालत में भी नहीं था और मुझे कोई मुनासिब तजवीज़ भी नहीं सूझ रही थी। मुंबई दिल्ली हाईवे से आगे 20-25 मिनट के बाद मैंने जीप का रुख शमाल की जानिब मोड़ दिया। परमा ने पूछा, अब तो ख़तरे से निकल आए हैं ना और आगे इसी जीप में सफ़र करेंगे? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता है आपकी सबसे बुरी आदत क्या है? शॉपर को गोद में रखकर वो कुछ और खाने को ढूंढने लगी। मैंने मुंह बनाया। मेरी बुरी अच्छी आदत से आपको क्या लेना देना? इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं, इतना ख्याल तो रखना पड़ता है ना। निम्को का पैकेट पसंद करके उसने शॉपर को अकबी नशिस्त पर रख दिया। मुझे छोड़ें, आप अपना ही ख्याल रख लें, काफ़ी है। उसने तबसरा किया, अगर मजबूरी ना होती तो यकीनन आपकी मैयत में चंद कदम भी हमें लेना दुश्वार हो जाता। मैंने कहा बुलंद किया, चलो किसी बहाने आपका साथ तो मैसर हुआ। वो मुकम्मल संजीदगी और फ़ख्र से बोली, इसीलिए तो कहते हैं इसे अपनी खुशकिस्मती जानो और अपने खुदा का शुक्र करो। राजकुमारी परमा का लम्हाती साथ भी कोई छोटी नेमत नहीं, और अगर दावा करूं कि आपसे ज़्यादा मैं तंग हूं। उसने कंधे उचकाए। झूठ बोलना तो आजकल फ़ैशन है, आप भी खुद को तसल्ली दे लें। मैंने संजीदगी से झूठ उगला। चंद किलोमीटर आगे एक गाँव में हमारे जासूसों का बसेरा है, वहाँ तक गुजारा कर लो। आगे आपको किसी और के साथ सफ़र करना है, दोनों की एक दूसरे से जान छूट जाएगी। क्या मतलब? वो चौंकते हुए गड़बड़ाई। पश्तो में तो नहीं कहा, सलीस उर्दू बोली है कि चंद किलोमीटर के बाद मेरी खुशकिस्मती का खात्मा हो जाएगा।
وہاں سے آگے آپ کسی اور کے ساتھ جائیں گی۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، میں آپ کے علاوہ کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے بے نیازی ظاہر کی۔ اس معاملے میں مجھے بے بس سمجھو۔ وہ روہاسا ہوئی۔ ہم کسی اور کے ساتھ نہیں جانے والے۔ میری نظر ریلوے اسٹیشن کے سائن بورڈ پر پڑی۔ گو ریل کی پٹری ہمارے ساتھ ساتھ جا رہی تھی، مگر اسٹیشن کو دیکھ کر مجھے ریلوے میں سفر کا خیال آیا تھا۔ جیپ کے ساتھ ہم ہر وقت خطرے میں رہتے، مگر ریلوے اسٹیشن جانے سے پہلے ہمیں کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ پرما کی جینز داغدار اور مٹی مٹی ہو رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کی جرسی کی حالت بھی ابتر تھی۔ ریشمی بال الجھے ہوئے اور بے رونق لگ رہے تھے۔ میرے کپڑوں کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ ان کپڑوں میں ہمارے پہچانے جانے کے امکانات بھی کافی زیادہ تھے۔ سپہر ڈھل رہی تھی اور سردی میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ میرا ہلکا پھلکا کوٹ اور پرما کی جرسی سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ بڑا اوور کوٹ تو بھاگ دوڑ کی نظر ہو گیا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر آبادی نظر آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھ گیا۔ ریل یا بس وغیرہ میں سوار ہونے سے پہلے اپنا حلیہ درست کرنا ضروری تھا۔ 7-8 کلومیٹر کے بعد ایک اور ریلوے اسٹیشن کا سائن بورڈ نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہی بوئی سر بس اسٹینڈ کا سائن بورڈ بھی نظر آ گیا۔ بس اسٹینڈ 2-2.5 فرلانگ آگے تھا۔ اس کے قریب سے گزر کر میں دائیں بائیں کا جائزہ لیتا ہوا دھیمی رفتار سے چلتا رہا۔ 1.5 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے دائیں جانب دکانیں نظر آئیں۔ میں نے جیپ ادھر ہی موڑ دی۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی BARC شاپنگ کمپلیکس کی شاندار عمارت نظر آئی۔ میں نے جیپ پارکنگ میں روک دی۔ پرما اب تک منہ سجائے بیٹھی تھی۔ چلو۔ SR1 کا بیگ اور شاپر اٹھا کر میں نے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ کہہ دیا نا کسی اور کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ وہ منہ بسورے رونے پر تیار تھی۔ میں شوخ لہجے میں بولا، اتنی مشکل سے حفاظت کر کے آپ کو یہاں تک لایا ہوں۔ پاگل ہوں جو کسی اور کو سونپ دوں گا؟ اس کے چہرے پر رونق ابھری۔ سچ؟ خوشی سے چہکتے ہوئے وہ نیچے اتری۔ ہم اچھی طرح جانتے تھے آپ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ خوش قسمت کون ہے؟ شاپنگ کمپلیکس کا رخ کرتے ہوئے میں نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ وہ مترنم ہنسی اچھالتے ہوئے بولی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ضرورت کا سامان خرید کر باہر نکل آئے تھے۔ اپنی جیپ اور کلاشنکوف وہیں چھوڑ کر میں نے ایک ٹیکسی روکی اور ڈرائیور کو کسی اچھے سے ہوٹل کا بتا کر اندر گھس گئے۔ 15-20 منٹ کے بعد اس نے ہمیں درمیانے درجے کے ایک ہوٹل کے سامنے اتار دیا تھا۔ نیچے اتر کر میں نے ٹیکسی والے کو رخصت کیا۔ پرما نے پرشوق لہجے میں پوچھا، رات یہیں گزاریں گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں لباس وغیرہ تبدیل کر کے نکلتے ہیں۔ وہ ملتجی ہوئی، ہم سخت تھکے ہوئے ہیں، پلیز آج یہیں رات گزارنے دینا۔ میں نے اسے دبے لہجے میں ڈانٹا، بے وقوف، دشمن باولے کتوں کی طرح ہماری تلاش میں سرگرداں ہیں، اور کوئی عام دشمن نہیں ہے۔ زیر زمین حلقوں کے ساتھ سرکاری طاقتیں بھی ہمارے خلاف ہیں۔ آپ سے تو منت کرنا ہی فضول ہے، جھلاتے ہوئے کہہ کر اس نے چپ سادھ لی۔ اپنا شناختی کارڈ استقبالین کی طرف بڑھاتے ہوئے میں با اعتماد لہجے میں بولا، مسٹر اینڈ مسز انوپ مشرا، ایک رات کے لیے کمرہ چاہیے۔ جی سر۔ شناختی کارڈ پکڑ کر وہ رجسٹر میں اندراج کرنے لگا۔ ہماری دگرگوں حالت کی وجہ سے اس کے چہرے پر حیرانی نمودار ہوئی تھی، مگر اس نے استفسار سے گریز کیا تھا۔ یہی حیرانی ہمیں خریداری کرتے وقت سیلز وینوں کے چہروں پر بھی نظر آئی تھی، اور اس ہوٹل میں گھسنے کا مقصد بھی لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننے سے بچنا ہی تھا۔ پرما مجھے تیز نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ یقیناً مسز انوپ مشرا کا لقب اسے پسند نہیں آیا تھا، لیکن خیریت گزری کہ بے وقوف نے کسی حماقت کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ کرایہ پیشگی وصول کر کے استقبالین نے ایک چابی میری طرف بڑھائی اور رہنمائی کو ایک بیرا ساتھ کر دیا۔ بیرا ہمارا سامان اٹھا کر آگے ہو گیا تھا۔ دوسری منزل پر کمرہ نمبر 32 کے سامنے کھڑے ہو کر بیرے نے مجھ سے چابی لی اور دروازہ کھول دیا۔ درمیانی مالیت کا نوٹ بیرے کو پکڑا کر میں نے اس کی عاجزی بھرا شکریہ وصول کیا اور اسے رخصت کر کے دروازہ قفل کر دیا۔ کیا بکواس کر رہے تھے؟ ہم مسز انوپ مشرا ہیں۔ بیرے کے غائب ہوتے ہی وہ پھٹ پڑی تھی۔ آپ صرف احمق ہیں، جھلاتے ہوئے کہہ کر میں نے شاپر سے نئے کپڑے نکالے اور غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ہم جانتے ہیں آپ جیسوں کو۔ خوبصورت اکیلی لڑکی دیکھی نہیں کہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ اس شکل کو کوئی اندھا ہی خوبصورت کہہ سکتا ہے، اور الحمدللہ میں آنکھوں والا ہوں۔ غسل خانے کے دروازے پر رک کر میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ گرم پانی نے ساری تھکن اتار دی تھی۔ نہانے سے پہلے میں نے کلین شیو کر لی تھی۔ ہلکا پھلکا ہو کر نکل آیا۔ دماغ تازہ دم ہو گیا تھا، ساتھ ہی شدت کی بھوک محسوس ہوئی، مگر میں وہاں زیادہ دیر گزارنے کے حق میں نہیں تھا۔ پرما صوفے پر ٹیک لگائے بے سود لیٹی تھی۔ ذرا سا آرام ملتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ جب میں اتنی تھکن محسوس کر رہا تھا تو وہ بیچاری میرے مقابلے میں بہت زیادہ نرم و نازک تھی،
اور زندگی میں پہلی بار ایسے حالات سے اس کا واسطہ پڑا تھا۔ مٹی سے داغدار چہرہ، الجھے ہوئے بال اور میلے کچیلے لباس میں وہ بے حد معصوم اور پیاری لگ رہی تھی، یوں جیسے چھوٹی سی بچی مٹی میں کھیل کر تھک ہار کر لیٹی ہو۔ اگر ذرا بھی گنجائش ہوتی تو میں اسے جگانے کی ہمت نہ جتاتا، مگر وہاں زیادہ دیر گزارنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تبھی اس کا بازو ہلانے لگا۔ اس نے بڑبڑا کر پہلو بدلا، لیکن آنکھیں بند ہی رہیں۔ پرما، پرما، میں نے زیادہ زور سے اس کا بازو ہلایا۔ بڑی مشکل سے اس کی آنکھیں کھلی۔ کالی سیاہ آنکھوں میں گہری سرخی چھائی ہوئی تھی۔ شاید ایسی ہی آنکھیں دیکھ کر شاعر نے کہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ دھاگے ہیں، رات کس کے نصیب جاگے ہیں۔ مگر میں اسے شعر سنانے کی حالت میں نہیں تھا۔ اب تک اسے مسز انوپ مشرا کا تخاطب ہضم نہیں ہوا تھا۔ کوئی ایسی کوشش اسے مزید تپا دیتی۔ وہ ملتجی ہوئی، پلیز ہمیں تھوڑی دیر سونے دیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بے وقوف نہ بنو، یہاں سے فی الفور نکلنا ہے۔ آپ جلدی سے نہا کر کپڑے تبدیل کریں، باقی آرام ریل گاڑی میں کر لینا۔ ظالم کو چھوٹی سی بچی پر ترس بھی نہیں آتا؟ درستی سے کہتے ہوئے وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ اس کے نہانے تک میں نے SR1 نئے سفری بیگ میں منتقل کر دی تھی۔ رائفل کا اپنا بیگ میلا ہونے کے علاوہ میری پہچان بھی بن سکتا تھا۔ ضرورت کا دوسرا سامان بھی بیگ میں ڈال کر میں تیار ہو گیا تھا۔ پرما باہر نکلی تو حلیہ بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہلکے بھورے رنگ کے شلوار سوٹ میں وہ تر و تازہ اور ایک دم کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ آپ کے دیکھنے سے ہمیں سخت کوفت اور چڑ ہوتی ہے۔ کندھوں تک آتے سنہری ریشمی بالوں پر تولیہ رگڑتے ہوئے وہ بیڈ کے قریب پہنچی، جہاں کالے اور سفید رنگ کا قیمتی سویٹر اور ایک گرم نسوانی کوٹ پڑا تھا۔ مجھے لگا اس کا کہنا جیسے مجھے تھپڑ لگا ہو۔ سرد لہجے میں پوچھا، اور اس کی وجہ؟ تولیہ بیڈ پر پھینک کر اس نے جرسی اٹھانے کو ہاتھ بڑھائے، مگر میرے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ فوراً میری طرف گھومی۔ ہم مذاق کر رہے تھے، شاید آپ کو برا لگا۔ کیا نہیں لگنا چاہیے؟ میرا موڈ برقرار رہا۔ سوری، وہ گھبرا گئی تھی۔ میں رخ موڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جلدی تیار ہو جاؤ۔ بلا شبہ اس نے بہت بیہودہ بات کی تھی، اور میرا برا منانا بالکل غلط نہیں تھا، لیکن برا منانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں روٹھ گیا تھا۔ میرے لیے اس کی اہمیت فقط اتنی تھی کہ اسے خیریت سے انصاری صاحب تک پہنچانے کا خواہاں تھا۔ روٹھنے منانے کا کھیل تو اپنی محبوبہ کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آتا ہے، اور میرے دل کی ملکہ تو وہاں سے بہت دور تلا گنگ کی پربہار فضاؤں میں کہے بکھیر رہی تھی۔ نہ جانے اس کے دل کا غبار دھلا بھی تھا کہ اب تک ویسے ہی خفا تھی۔ کہتے ہیں کہ جدائی کی گھڑیاں، ہجر و فراق کے لمحے، طویل فاصلے اور دوری کا عذاب محبوب کے بڑے جرائم اور بھاری لغزشوں کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ 7-8 ماہ کا عرصہ اتنا مختصر نہیں تھا کہ وہ خفگی پر ڈٹی رہ پاتی، اور بالفرض اب تک اس کا موڈ ویسے کا ویسا ہی تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ مستقبل میں بھی اس کے راضی ہونے کی امید نہیں تھی۔ ایسی صورت میں علیحدگی ہی واحد حل بچتا تھا۔ اس کے بار بار طلاق چاہنے کا جواب مسلسل منت سماجت نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر واقعی اس کے دل میں کوئی ایسی دراڑ آ گئی تھی جس کا پر ہونا ممکن نہیں تھا، اور وہ مزید میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تھی، تو اس کی خوشیوں کی راہ میں روڑے اٹکانا جائز نہ ہوتا۔ چلیں؟ وہ تیار ہو کر میرے سامنے آئی۔ جرسی اور کوٹ پہن کر اس نے سر پر گرم ٹوپی اوڑھ لی تھی۔ گلے میں مفلر نما دوپٹہ تھا جو اس نے چہرے کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ اسے دیکھے بغیر میں نے بیگ اٹھانے کو ہاتھ بڑھائے، تبھی ایک دم دروازے میں چابی گھومنے کی آواز آئی، اور پھر 2 مسلح افراد دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر گھسے۔ ایک دھاڑا، خبردار، حرکت کرنے کی کوشش تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ پرما کے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ سوچنے کی مہلت نہیں تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ ایسے حالات میں تربیت یافتہ افراد سوچنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے شروع کی افراتفری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ دفاع کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ ان کا للکارنا، پرما کا چیخنا اور میرے ہاتھ میں موجود بیگ کا گولی کی طرح سامنے والے کی طرف بڑھنا ایک ساتھ ہوا تھا۔ بیگ پھینکتے ہی میرا ہاتھ جیب سے سائلنسر لگا پستول نکال چکا تھا۔ بیگ سامنے والے کے ہاتھوں پر لگا، پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ وہ پستول اٹھانے جھکا، اس کے پیچھے آنے والے نے سرعت سے پستول سیدھا کرنا چاہا، مگر اس دوران گلاک کی مزل سے بے زبان گولی نکل کر اس کے پستول والے ہاتھ سے ٹکراتی ہوئی اس کے پیٹ میں گھس چکی تھی۔ ہلکی سی چیخ مار کر وہ پیٹ پکڑ کر دوہرا ہو گیا تھا۔ چونکہ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، اس وجہ سے گولی اس کے پستول والے ہاتھ کو زخمی کر کے پیٹ میں گھسنے کا باعث بنی تھی۔ دوسری گولی میں نے اس کے دوسرے ساتھی کی پستول پر داغی، جو پستول کو گرفت لینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ گولی لگتے ہی پستول دوبارہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں نے فوراً دھمکایا، ذرا سی غلط حرکت
تمہیں ہمیشہ کو بے حرکت کر سکتی ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ زخمی آدمی پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبائے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دوسرا کمر سے خم نکالتے ہوئے سیدھا ہوا، بہتر ہوگا گرفتاری دے دو۔ میں نے قدم لے کر ہاتھ گھمایا۔ چٹاخ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ کسی نے مشورہ مانگا ہے؟ وہ گال پر ہاتھ رکھے مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے گرایا۔ باس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، انڈیا کے چپے چپے میں ان کے وفادار موجود ہیں۔ بہتر ہوگا منہ مانگی رقم لے کر لڑکی کو ہمارے حوالے کرو۔ جس ملک کا کہو گے باس اگلے چند گھنٹوں میں تمہیں وہیں پہنچا دے گا۔ میں نے تصدیق چاہی، تو تم وگنیش شکلا کے آدمی ہو؟ وہ اطمینان سے بولا، وگنیش شکلا کو نہیں جانتا، میں انسپکٹر جمشید علی ہوں اور میرا باس منوج جوشی ہے۔ میں طنزیہ انداز میں بولا، حالانکہ تمہیں بھارت سرکار سے احکامات لینے چاہیے۔ تم سے مشورہ یا نصیحت نہیں مانگی۔ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاؤ اور لڑکی میرے حوالے کرو۔ اگلے 5 منٹ میں تمہارے اکاؤنٹ میں منہ مانگی رقم منتقل کر دی جائے گی۔ میں نپے تلے انداز میں بولا، اس کی کیا ضمانت کہ لڑکی تمہارے حوالے کرنے کے بعد مجھے زندہ چھوڑ دیا جائے گا؟ پرما ایک دم گھبراتے ہوئے بولی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ جمشید علی استہزائی نگاہ پرما پر ڈال کر بولا، اس کی خوبصورتی تمہیں بہکا نہ دے۔ ایسی پریوں کے جھرمٹ تمہارے منتظر ہیں، بلکہ اس کے ساتھ جو بھی مرضی آئے کر سکتے ہو۔ ہفتہ 2 ہفتے مہینہ جب تک دل نہ بھرے یہ تمہارے حوالے رہے گی۔ جب دل بھر جائے تب ہمارے حوالے کر دینا۔ میں نے کوئی اور سوال کیا تھا؟ جرم کی دنیا میں زبان ہی کی ضمانت چلتی ہے۔ تم ایک بہادر اور باصلاحیت جوان ہو اور ایسے افراد کو منوج جوشی ضائع نہیں کیا کرتا۔ منہ مانگی رقم کے علاوہ تمہیں بہترین نوکری بھی مل سکتی ہے۔ یقین مانو عیاشی کی زندگی گزارو گے اور دنیا ہی میں جنت کے مزے لوٹو گے۔ تم مسلمان ہو، اگر منوج جوشی کے بجائے اپنا تعارف بطور انسپکٹر کرواتے تو زندہ بچ جاتے۔ کہ کسی سرکاری آدمی کو گولی مارنا مجھے مناسب نہیں لگتا، کیونکہ وہ سرکاری احکامات کے تابع اور دیش سے وفاداری کی وجہ سے میرے خلاف ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں حق بجانب سمجھتا ہوں اور دشمنی کے باوجود ان کو رعایت دیتا ہوں۔ البتہ منوج جوشی کے آدمی کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ یہ کہتے ہی میں نے پستول سیدھا کیا۔ کیا بے وقوفی کر؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر بے شعور گولی نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ دھڑام سے نیچے گر کر وہ ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس کا ساتھی گھگایا، پلیز، میرا تعلق پولیس سے ہے، آپ میرا… اگلی گولی نے اسے بھی جمشید علی کے پاس پہنچا دیا تھا۔ راجے، کہتے ہوئے پرما فرتے جذبات سے بھاگ کر میرے قریب آئی، مگر اس سے پہلے کہ مجھے لپٹنے میں کامیاب ہوتی میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے دور ہی سے روک دیا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، رکھائی سے کہتے ہوئے میں جمشید علی اور اس کے ساتھی کی تلاشی لینے لگا۔ ان کی نقدی قبضے میں کر کے میں نے جمشید علی کے پستول کی میگزین پر بھی قبضہ جما لیا کہ اس کے پاس 9mm پستول تھا اور اس کی گولیاں گلاک میں کام آ سکتی تھیں۔ پرما کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ ایسی نوابزادی جو بذام خود حسن کا شاہکار ہو، رکھ رکھاؤ والی ہو اور اس لحاظ سے بھی تگڑی ہو کہ اسے کسی مرد کا دھتکارنا کتنا خفیف اور شرمندہ کر سکتا ہے، اس بات کا اندازہ کرنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ یقیناً اس نے سوچا ہوگا کہ اس کے التفات پر میں کھل اٹھوں گا، مگر بے وقوف میری پلوش اور روما کی اہمیت سے ناواقف تھی۔ بہرحال میرے لیے اس کا روٹھنا، ماننا، خفا ہونا، ناراض ہونا کسی اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ چلو، بیگ کندھے پر لاد کر میں دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر نکلتے ہی مجھے کھانے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا بیرا نظر آ گیا۔ وہ ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ اس کے گھنٹی بجانے سے پہلے میں جھپٹ کر قریب ہوا۔ سنو۔ جی سر۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ کیا چاہیے، گولی یا نوٹ؟ میں نے بائیں ہاتھ میں 2000 کا نوٹ پکڑ کر پستول اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ ہکلایا، بھگوان کے لیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مردم شماری کرنے نہیں آیا۔ پوچھا ہے نوٹ چاہیے یا گولی؟ آپ کہتے ہیں تو نوٹ لے لیتا ہوں۔ اس نے جھجکتے ہوئے پیسوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شاباش، تعریفی انداز میں کہتے ہوئے میں مطلب کی بات پر آیا۔ اب جلدی سے ہوٹل کے عقبی راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دو۔ سب سے آخری کمرہ۔ اس نے بتانے کو لب ہلائے۔ میں قطع کلامی کرتا ہوا بولا، مہاراج آگے ہو جاؤ۔ جی۔ صورت سے کہتے ہوئے وہ تیز قدموں سے آگے ہو لیا۔ گیلری دائیں طرف مڑی۔ اس کا اختتام عقبی جانب لوہے کی سیڑھیوں کے پاس ہوا تھا۔ نیچے جھانک کر اپنا اطمینان کرتے ہوئے میں بیرے کو مخاطب ہوا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، ورنہ پولیس کے لتر کھانے کے ساتھ ان 2000 روپیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ جلدی سے بولا، ایسا ہی کروں گا مہاراج، جو مرضی آئے کرو، میرا کام مشورہ دینا تھا۔ بے پرواہی سے کہتے ہوئے میں نیچے اترنے لگا۔ پرما نے بھی میری تقلید کی تھی۔ نیچے پہنچ کر میں 6 فٹ کی دیوار کے قریب ہوا جسے عبور کر کے ہم ہوٹل سے باہر ہوتے۔
اوپر چڑھو، میں نے سہارا دینے کو اس کے بازو سے پکڑنا چاہا۔ ہمیں چھوئے مت، وہ تیش سے بھری ہوئی تھی۔ جلدی کرو، دیوار عبور کرنی ہے، جھلاتے ہوئے کہہ کر میں نے دیوار کے سرے پر ہاتھ ٹیکے اور اچھل کر اوپر ہو گیا۔ وہ بھی دیوار کے سرے کو پکڑ کر اوپر ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کے سہارے اوپر اٹھ سکتی۔ لمحہ بھر کی کوشش کے بعد وہ رہاسا ہوئی، ہم سے نہیں چڑھا جا رہا۔ متون کیے بغیر میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر کھینچا اور ایک جھٹکے سے دوسری سمیت نیچے اتار دیا۔ اس کے منہ سے ڈر کر ہائے نکلا تھا۔ جوں ہی قدم زمین سے ٹکرائے، میں اس کا ہاتھ چھوڑ کر نیچے کودا اور آگے بڑھ گیا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا اور دکھاؤ میں کمی آنا ہمارے لیے زیادہ مفید تھا۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد ہمیں ٹیکسی مل گئی تھی۔ سیٹ سنبھالتے ہی میں نے کہا، ریلوے اسٹیشن۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی واپس موڑ لی۔ بوئی سر کا شہر ہمارے لیے چوہے دان بننے والا تھا اور اس سے پہلے وہاں سے نکلنا ضروری تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ہمارے مشکوک حلیوں کی اطلاع استقبالیہ نے ہوٹل مینیجر کو دی ہوگی اور اس نے پولیس کو بلانے میں دیر نہیں کی ہوگی۔ آگے سے ہڈ حرام انسپیکٹر نے سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی تاکہ انعام کی خطیر رقم صرف اسی کے ہاتھ آئے۔ یہ میرا اندازہ تھا۔ ممکن تھا کہ انسپیکٹر جمشید کے اور ساتھی بھی ہم سے واقف ہوتے، اور یہ تو طے تھا کہ جلد ہی جمشید اور اس کے ساتھی کی لاش تک ہوٹل والوں کی رسائی ہو جانا تھی اور اس کے بعد ہماری تلاش میں شدت آ جاتی۔ پولیس انسپیکٹر کا قتل کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا۔ اسٹیشن پر اتر کر ریل گاڑی کا پتہ کیا تو اب تک گاڑی آنے میں 3 گھنٹے رہتے تھے اور اتنی دیر اسٹیشن پر گزارنا ممکن نہیں تھا۔ ہماری تلاش میں سب سے پہلے بس اڈوں اور ریل اسٹیشن ہی پر چھاپا پڑنا تھا، بلکہ بس کے مقابل ریل گاڑی زیادہ مشکوک تھی۔ بس اڈا چند 100 میٹر ہی دور تھا۔ میں واپس مڑ گیا۔ پرما میرے پیچھے ہو لی۔ خاموشی اس کی خفگی کا مظہر تھی، مگر میرے نزدیک اس کی ناراضگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھی کہ منانے کی ضرورت محسوس کرتا۔ میری ذمہ داری اس کی حفاظت اور خیریت سے پاکستان لے جانے کی تھی، نہ کہ اس کی ناز برداری اور لاڈ اٹھانے کی۔ بس کی روانگی میں بھی 1.25 گھنٹے کا وقت پڑا تھا۔ ہر گھنٹے بعد بس نکلتی تھی اور ہم 15 منٹ لیٹ تھے۔ مجھے کسی جگہ ٹک کر بیٹھنا گوارا نہیں تھا۔ ایک لوکل بس کنڈکٹر تاراپور اور وان گاؤں کی آوازیں لگا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے پرما کو اس طرف بڑھنے کو کہا۔ وہ بے زبان جانور کی طرح میرے پیچھے چل پڑی۔ شاید اس روٹ کی وہ آخری بس تھی، تبھی کافی رش تھا اور کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ ایک بار تو میرا نیچے اترنے کو جی چاہا، مگر پھر حفاظتی نقطہ نظر سے بس کا بہتر ہونا مجھے وہیں ٹکنے پر مجبور کر گیا۔ پرما کا واسطہ پہلی بار کسی عوامی سواری سے پڑا تھا، تبھی کوئی سیٹ خالی نہ پا کر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکا کر چھت سے منسلک لوہے کے پائپ کو پکڑ لیا تھا۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ 2-3 منٹ کے بعد بس ہچکولا کھا کر آگے بڑھ گئی۔ گلی میں 9-10 سواریاں ہی کھڑی تھیں، ان میں پرما سمیت 3 عورتیں تھیں۔ کنڈکٹر ہر سیٹ کے پاس جا کر کرایہ وصول کرنے لگا۔ میری نظر اسی پر تھی۔ لوگوں کی کرائے کی ادائیگی سے مجھے معلوم ہوا کہ بس نے تاراپور سے گزر کر وان گاؤں جانا تھا اور وان آخری سٹاپ تھا۔ میں نے بھی 2 سواریاں وان گاؤں کہتے ہوئے درمیانی مالیت کا نوٹ کنڈکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ بقیہ رقم میرے ہاتھ پر رکھ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ ڈرائیور نے پرشور آواز میں انڈین گانے لگائے ہوئے تھے۔ موسیقی کو انسان کے حواس پر قابو پانے کا ملکہ حاصل ہے۔ خوبصورت ساز انسان کے جذبات میں ہلچل مچا دیتے ہیں، اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ دین فطرت میں ساز باجے سے دوری کا حکم دیا گیا ہے۔ میں ان بولوں میں کھو کر اپنی من موہنی دلہن کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، کھلکھلا رہی تھی، مجھ سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی، مگر آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھیں تاکہ اسے اچھی طرح دیکھ سکوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ 3-4 کلومیٹر چلے ہوں گے کہ اچانک پرما مجھے ٹکرائی اور ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ بس کو کوئی جھٹکا بھی نہیں لگا تھا کہ اس کے ٹکرانے کی توجیہ کی جا سکتی۔ نہ وہ ایسا مقام تھا کہ اسے معذرت کی سوچتی یا اپنے کسی پرانے فعل پر ندامت کی ضرورت پیش آتی۔ میں نے حیرانی و برہمی کی ملی جلی کیفیت سے اسے گھورا، مگر وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری نظر نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ اس کے عقب میں بڑی بڑی مونچھوں والا کری شکل کا ایک موٹا تازہ جوان کھڑا تھا۔ اس کی خباثت بھری نظریں پرما کے وجود پر گڑی تھی۔ ایک لہجے کے 1000ویں حصے میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ پہلے پرما سے کافی دور کھڑا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں، تبھی دھیان نہیں دے سکا تھا، اور اسے پرما کو ناروا انداز میں چھو کر غلاظت اگلنے کا موقع مل گیا تھا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ صنف نازک کو ایسے واقعات سے آئے روز واسطہ رہتا ہے۔ رش میں، بھیڑ کے مقامات پر، پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ میں انسانی شکل میں چھپے بھیڑیے اس حرکت کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔
عورت فطرتی شرم و حیا کے باعث خاموش رہتی ہے، اگر کچھ بول بھی دے تو ڈھٹائی سے کئی جواز اگل دیے جاتے ہیں۔ پرما بیچاری بھی بے بس حوا زادی ہی تھی۔ میں نے ایک دم پرما کو بازو سے پکڑ کر گھما کر اپنی دوسری جانب کھڑا کر دیا تھا۔ کری شکل موٹے کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ تاؤ دلانے والے انداز میں اس نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرا، لیکن وہ ایسا نہ بھی کرتا تب بھی میں اس کا ادھار چکانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کندھوں سے بیگ اتار کر میں پرما کو مخاطب ہوا، بیگ کو پکڑو، اور پھر پیچھے گھومتے ہوئے برقی کوندے کی طرح میرا دایاں ہاتھ گھوما۔ جبڑوں پر لگنے والے بھرپور مکے نے اسے خون تھوکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تیری تو، اس نے مغلظات اگلنے کو ہونٹ کھولنا چاہے، مگر اگلا وار بہت کاری تھا۔ میں نے ایک دم اس کی ٹانگوں کے درمیان گھٹنا اٹھا دیا تھا۔ اوہ کی دردناک آواز سے وہ جھکا۔ میں نے دوسری بار گھٹنا اٹھایا اور ٹھوڑی پر لگنے والی زبردست ضرب سے وہ چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ دائیں بائیں سیٹوں پر بیٹھے لوگوں کو جب تک ادراک ہوتا وہ اینٹا غفیل ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ لڑو مت! ایسی کئی آوازیں بلند ہوئی تھیں۔ گلی میں کھڑی ایک عورت نفرت بھرے لہجے میں بولی، بہت اچھا ہوا، یہ کمینہ اس کی بیوی کو چھیڑ رہا تھا۔ ایسے کتے بیچاری عورتوں کا جینا دوبر کر دیتے ہیں۔ ایک دو آدمی اسے سنبھالنے لگے۔ ڈرائیور نے بس روک دی تھی۔ لمحہ بھر بھانت بھانت کی آوازیں ابھریں۔ مضروب سر جھٹکتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی ناک اور ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تمہیں چھوڑوں گا تو نہیں، اٹھتے ہی اس نے غراتے ہوئے دھمکی دی۔ میں نے بغیر کچھ کہے اس کی طرف قدم بڑھائے، تبھی دو تین آدمیوں نے درمیان میں آ کر رکاوٹ ڈال دی۔ میں نے اعلان کیا، اگلے اسٹاپ تک اگر تو بس میں رہا تو ماں قسم بس سے تیری لاش ہی اترے گی، دیکھ لوں گا تجھے۔ غصیلے انداز میں کہتے ہوئے وہ سورما پیچھے کو کھسکا اور بس کے روانہ ہونے سے پہلے وہ نیچے اتر چکا تھا۔ لوگوں کے چہرے پر تبسم آ گیا تھا۔ دو لڑکوں نے اپنی سیٹ خالی کرتے ہوئے عقیدت سے مجھے دعوت دی، بھیا آپ بیگم کے ساتھ یہاں آ جائیں۔ خوش دلی سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے پرما کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میری دعوت پر اس کے ہونٹوں پر خفیف سا تبسم ابھرا جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ اس کے سیٹ سنبھالتے ہی میں بھی بیٹھ گیا تھا۔ بس چل پڑی۔ ڈرائیور نے دوبارہ گانے چلا دیے تھے۔ گلوکارہ کی جادو بھری آواز گونجنے لگی، یہ کیسا سفر ہے، یہ کیسی ہیں راہیں، کہ منزل کی مجھ کو خبر ہی نہیں ہے۔ ڈھونڈوں کہاں میں سکوں اپنے دل کا، ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے۔ پھر کسی درد نے مجھے کیا بے قرار ہے، ہم کو تم سے پیار ہے، ہم کو تم سے پیار ہے۔ پرما مجھ سے جڑ کر بیٹھی تھی اور پھر اس کا ہاتھ دھیرے سے رینگتا ہوا میرے ہاتھ کی پشت پر آ گیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ چہرہ گھما کر دیکھا، اس کے لبوں پر خوبصورت تبسم کھل رہا تھا۔ سوری، ہم نے بہت غلط الفاظ کہے تھے، لیکن ہمارا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ پہلے بھی تو کئی بار اس سے ملتے جلتے انداز میں آپ کو چھیڑ چکے ہیں، پلیز معاف کر دیں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے میں زبردستی مسکرا دیا۔ موڈ آپ نے بنایا ہوا ہے اور خفا میں ہوں؟ اس نے منہ بسورا، کیونکہ آپ نے ہمارے ذرا سے مذاق پر ہماری اتنی توہین کر ڈالی۔ بے فکر رہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ملائم گرفت سے نرمی سے ہاتھ چھڑا کر میں سامنے دیکھنے لگا تھا۔ خوبصورت و پرکشش ساز اور سریلی آوازوں کے ملاپ سے تشکیل پانے والے گیت نسوانی جذبات پر کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہوتے ہیں، اور پرما کا مجھے سوری کہنا انہی جذبات کے مرہون منت تھا۔ تاراپور میں بس تھوڑی دیر رکی۔ اس دوران آدھی سواریاں اتر گئی تھیں۔ مزید 20-25 منٹ کے سفر کے بعد آخری سٹاپ بھی آ گیا تھا۔ وان گاؤں کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ سواریاں نیچے اترتے ہی گھروں کا رخ کرنے لگیں۔ میں گو مگو کی کیفیت میں تھا کہ وہیں کسی کا زبردستی مہمان بنوں یا سفر جاری رکھنا درست ہوگا۔ پرما خاموشی سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ بس کے تیز ہارن نے مجھے سوچوں سے نکالا۔ جدید ساخت کی بس کو دیکھتے ہی میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس سے ایک دو سواریاں اتری، تبھی میں نے پرما کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کنڈکٹر نے خالی سیٹ کی طرف رہنمائی کر کے گویا ہمیں خوش آمدید کہا تھا۔ پرما کو شیشے والی جانب بٹھا کر میں نے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ بس کی حالت دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ لمبے روٹ کی بس ہے، حالانکہ وہ لوکل سڑک تھی۔ ممبئی دہلی ہائی وے ہمارے شرق کی جانب تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ہوگی۔ کنڈکٹر قریب آیا۔ جی باؤ، اس نے ٹکٹ بک نکالی۔ میں مستفسر ہوا، یہ کہاں تک جائے گی؟ وہ ہنسا، اپنا بتائیں، یہ تو بہت آگے تک جائے گی۔ میں نے بھی دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، ہم نے بھی بہت آگے تک جانا ہے دوست۔ اس نے انکشاف کیا، احمد نگر تک جائیں گے؟ میں نے حیرانی ظاہر کی، لوکل سڑک پر؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آمبولی تک لوکل سڑک ہے، آگے ممبئی دہلی ہائی وے پر چڑھ جائیں گے۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میں کرایہ پوچھنے لگا۔ مطلوبہ کرایہ ادا کر کے میں نے ٹکٹ وصول کیے۔ بیگ کو قدموں میں رکھا کہ ڈگی میں رکھنا نہیں چاہتا تھا اور بس کے اندر بنے خانوں میں آ نہیں سکتا تھا۔ جسم آرام طلب کر رہا تھا۔
آنتوں کی دہائی بھی جاری تھی، مگر جب تک بس کسی ہوٹل پر نہ رکتی پیٹ بھرنے کا نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ البتہ کشادہ سیٹ پر آرام کی خواہش کو پورا کیا جا سکتا تھا۔ پرما نے تو سیٹ سنبھالتے ہی آنکھیں بند کر لی تھی، میں نے بھی اس کی تقلید کرنا مناسب سمجھا۔ میری آنکھ بس رکنے پر کھلی تھی۔ کچھ سمجھنے سے پہلے 2 پولیس والے اندر آ کر سواریوں کو دیکھتے ہوئے دھیمے قدموں سے گزرنے لگے۔ زیادہ تر سواریوں کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے چہرے پر مفلر درست کر کے سیٹ پر سر ٹیکا اور پپوٹوں میں ہلکی سی جھری رکھتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ پولیس والے بس کی عقبی سیٹ تک سرسری جائزہ لے کر اتر گئے۔ میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا تھا، بس دوبارہ چل پڑی۔ پرما میرے کندھے پر سر ٹیکے گہری سانس لے رہی تھی۔ میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند آنے سے پہلے بس دوبارہ رک گئی تھی۔ شیشے سے باہر جھانکنے پر پتہ چلا وہ ہوٹل پر رکے تھے۔ اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پرما کو ہلایا، وہ کسمساتے ہوئے اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ انگڑائی کو بازو اٹھاتے ہوئے اس نے مسکنت سے پوچھا۔ میں نے کہا بس ہوٹل پر رکی ہے، کچھ کھانے کو جی کر رہا ہے تو آ جاؤ۔ ہمیں خاص بھوک تو نہیں لگی، البتہ کھا لیتے ہیں۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ یقیناً دوپہر کو گمپت رائے کی لائی باسی روٹیوں اور پھر چپس نمکو وغیرہ سے اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ البتہ میں نے 2-3 نوالوں اور بسکٹ کے ایک پیکٹ کے علاوہ کچھ نہیں کھایا تھا، جبکہ بھاگ دوڑ کچھ زیادہ ہی کر لی تھی۔ ہم نیچے اتر آئے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس میں بارش کی نہایت باریک بوندیں بھی شامل تھیں۔ ہم کانپ کر رہ گئے تھے۔ وہ کپ کپا کر بولی، بہت سردی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بارش اور ہوا نے کام خراب کر دیا ہے۔ اس نے بیت الخلاء کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ ہمیں تازہ دم ہونا ہے۔ میں ایک بیرے سے رہنمائی لے کر اس طرف بڑھ گیا۔ تازہ دم ہو کر ہم نے پرتکلف کھانا کھایا اور چائے کی 2 پیالیاں معدے میں انڈیلی کہ چائے کی سخت حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ سواریاں دوبارہ بس میں بیٹھنے لگی تھی۔ ہم بھی اندر آ گئے۔ لگتا ہے سورگ میں آ گئے ہیں۔ خوشگوار حدت کو محسوس کرتے ہی ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے اس نے تبصرہ کیا۔ میں سیٹ سنبھالتے ہوئے ہنسا۔ کیا سورگ پر یقین رکھتی ہو؟ وہ اطمینان سے بولی، ہماری نظر میں ہر وہ موسم، ماحول اور جگہ جس سے بدن کو راحت ملے سورگ ہے۔ میں شرارت سے بولا، اچھا، میں تو سمجھا شاید اللہ پاک کی جنت پر یقین لے آئی ہو۔ ہمیں نیند آ رہی ہے۔ مجھے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں بھی آنکھیں میچ کر اگلا لایا عمل سوچنے لگا، اور اس کے لیے سارے معاملے کا از سر نو جائزہ لینا ضروری تھا۔ دشمن میرے اگلے قدم کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں، اس بارے میں صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وگنیش شکلا میرے اور پرما کے اکٹھ کو کیا نام دے رہا تھا۔ ممکن تھا وہ سمجھتا میں انصاری صاحب کی وجہ سے پرما کا ساتھ دے رہا ہوں۔ یہ بھی امکان تھا کہ اس کے پس پردہ اسے محبت وغیرہ جیسی کوئی بے وقوفی نظر آتی ہو۔ ممتا دیدی کو میں اصلیت بتا چکا تھا۔ کرن چاولہ بھی ناواقف نہیں لگتا تھا، لیکن کرن چاولہ وگنیش شکلا کو حقیقت بتا چکا تھا یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کرن چاولہ جیسے لوگ ایسے رازوں کو ترپ کے پتے کے طور پر چھپا کر ہی رکھتے ہیں۔ جیسے راجپوت مجھے بتا چکا تھا کہ کرن چاولہ کے پاس ایسا مواد موجود تھا جس سے وہ شکلا کو بلیک میل کر سکتا تھا۔ تب تو پتہ نہیں تھا، لیکن اب میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس مواد میں پرما کی ماں کے قتل کے بارے میں بھی تفصیلات موجود ہونا تھی۔ پہلے میں نے ممبئی آگرہ نیشنل ہائی وے پر فرار ہونے کی کوشش کی تھی، اور اب میں ممبئی دہلی ہائی وے پر محو سفر تھا۔ دشمنوں کے پاس میرا آخری سراغ بوئیسر شہر کے ہوٹل کا تھا، جہاں میں انسپیکٹر کو قتل کر کے بھاگا تھا۔ وہاں سے آگے اپنے تئیں تو میں نے کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا، لیکن ڈھونڈنے والے بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر رہے تھے۔ سونے پر سہاگا، انعام کی خطیر رقم، پرما انصاری کا پرکشش و معصوم چہرہ اور جذبات میں ہلچل مچانے والا خوشنما بدن تھا۔ وگنیش شکلا نے اپنی برات ثابت کرنے کو بھانجی کی بے حرمتی اور موت کی تجویز کی تھی، لیکن سننے والوں تک وہ بات وگنیش شکلا کے بجائے دوسروں کے واسطے سے پہنچی تھی، اور تلاش کرنے والوں کو ترغیب دینے کو ساری بات کس نے سمجھانا تھی۔ بس مختصراً بتایا جاتا ہے کہ دولت بھی ہے اور ساتھ پرکشش راجکماری کا شباب بھی ہے۔ دلیل کے طور پر پرما کی تصویر دکھا دی جاتی، وہ لڑکی جسے رندھیر شکلا کی حیات میں کوئی نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اب اسے دیکھنا کیا، برتنے کی بھی اجازت دے دی گئی تھی، اور اس کمینگی میں کامیاب ہونے والا انعام کا حقدار علیحدہ ٹھہرتا تھا۔ اگر بنظر انصاف دیکھا جاتا تو وگنیش شکلا نے اپنے دامن کو ہلکی چھینٹوں سے بچانے کو اس مصیبت میں گردن پھنسائی تھی۔ اگر وہ باپ کی موت کے بعد احتیاط وغیرہ کے چکر میں پڑے بغیر پرما کو قتل کروا دیتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس کی ایک بڑی وجہ میرا اپنے مشن کو راز رکھنا بھی تھا۔ رندھیر شکلا، کرن چاولہ اور میرے دوسرے دشمن یہی سمجھتے رہے کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں اور اپنا اصل کام پسے پشت ڈالے لورا براؤن کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ مل گیا ہوں۔
اس سوچ کو تقویت ڈاکٹر سجاتا کی بے وقوفی نے بھی دی کہ اس کی غلطی کی وجہ سے پرما کو قید سے فرار کا موقع ملا، جس سے رندھیر شکلا اور دوسروں نے یہ سمجھا کہ اسے ہم نے اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد آزاد کیا ہے۔ رندھیر شکلا کے تئیں ہمارا مقصد دولت کا حصول تھا۔ اس کی موت کے بعد وگنیش شکلا پر یہ انکشاف ہوا کہ ہم دولت کے ساتھ رندھیر شکلا کی موت کے بھی خواہاں تھے، مگر انصاری صاحب کی ذات تک اسے پھر بھی رسائی نہ ہوئی۔ تبھی اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا سوچا اور پرما کا کانٹا نکالنے کے ساتھ باپ کے قاتل یعنی مجھے بھی انجام کو پہنچانا چاہا، لیکن اس بے وقوف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے میرا کام آسان ہوا تھا۔ دولت اور جائیداد بھی انسان کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیتی ہے۔ رندھیر شکلا کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اپنی نواسی کے نام اتنی زیادہ دولت و جائیداد کر کے وہ اس کی دردناک موت کا انتظام کر رہا ہے۔ البتہ پرما کی خوش بختی تھی کہ اس کے باپ کا مقرر کیا بندہ یعنی خاکسار اس کی مدد کو موجود تھا، اور اللہ پاک نے میری کوشش کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا کہ میں نے نہ صرف پرما کو حاصل کر لیا تھا بلکہ اسے اپنا ہم نوا بھی بنا لیا تھا۔ اگر اس کے سامنے میں شکلا کا جرم ثابت نہ کر سکتا تو اسے کبھی ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ یوں مجھے دوہری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ بس تیز رفتاری سے محو سفر تھی اور اس سے کئی گنا زیادہ تیز رفتاری سے خیالات میرے دماغ میں چکرا رہے تھے۔ پرما سو گئی تھی، اس کا سر دھیرے دھیرے سرکتا ہوا میرے کندھے پر آن ٹکا تھا۔ باہر کے موسم کی وجہ سے بس کے اندر کی حدت کچھ زیادہ ہی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ میرے اندازے میں ہم مہاراشٹر ریاست سے گجرات میں داخل ہو گئے تھے، جسے پاکستان میں صوبے کہتے ہیں، انڈیا میں ریاستیں پکاری جاتی ہیں۔ انڈیا کی 28 ریاستیں ہیں۔ ممبئی ریاست مہاراشٹر کا دارالخلافہ ہے اور گجرات کا دارالخلافہ غالباً گاندھی نگر ہے۔ اچانک بس کی رفتار کم ہوئی اور ہلکے سے ہچکولے کے ساتھ بس رک گئی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ پولیس چیک پوسٹ کو دیکھتے ہی میں چوکنا ہو گیا تھا۔ بس کا دروازہ خودکار انداز میں کھلا۔ دو جوان، جن میں ایک وردی والا اور دوسرا سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا، اندر داخل ہوئے۔ ڈرائیور نے تیز بتیاں روشن کر دی تھیں۔ میں نے چہرے پر مفلر درست کر کے سیٹ سے سر ٹیکا اور ادھ کھلی آنکھوں سے ان کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اس بار معاملہ مختلف نظر آیا۔ پہلی سیٹ سے ہی وہ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھنے لگے۔ ایک دو کو اٹھا کر اس کی تلاشی بھی لی۔ میں ششو پنج میں پڑ گیا تھا کہ کیا کروں، بھاگنے کی کوشش یا چپ سادھ کر نصیب آزماؤں۔ پرما نے ہلکے سے بڑبڑا کر کروٹ بدلنے کی کوشش کی اور کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنا سر میرے کندھے پر دیکھ کر وہ جھجک کر سیدھی ہو گئی تھی۔ سوری، ہمیں نیند میں خیال ہی نہیں رہا تھا، اس نے ندامت ظاہر کی۔ میں نے سرگوشی کی، آنکھیں بند کر کے دوبارہ لیٹ جاؤ، پولیس والے چیکنگ کر رہے ہیں۔ صورت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کی تیزی پر میرے ہونٹ ہنسی کے انداز میں کھل گئے تھے۔ ہم سے 2 سیٹیں چھوڑ کر ایک نوجوان جوڑا بیٹھا تھا۔ پولیس والے نے شناختی کارڈ دیکھنے کے ساتھ لڑکے کی تلاشی بھی لی تھی۔ میں ذہنی طور پر ہر قسم کی صورتحال سے نبٹنے کو تیار ہو گیا تھا۔ البتہ آخر تک میری کوشش یہی تھی کہ یہ مصیبت خوش اسلوبی سے ٹل جائے، کیونکہ موسم کی جو صورتحال تھی، ایسے میں بس سے باہر نکلنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ خاص کر پرما کی حالت پر ترس آ رہا تھا کہ بیچاری تھوڑے آرام کے بعد پھر جوخم میں پڑ جاتی، مگر میری خاموش مناجاتیں کام نہیں آئی تھی۔ قریب آ کر پولیس والے نے شناختی کارڈ مانگا۔ شناختی کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اچانک مجھے یاد آیا کہ ہوٹل کے استقبالیے پر بھی میں نے یہی شناختی کارڈ دکھایا تھا اور استقبالین نے میرا نام اور پتہ درج کیا تھا۔ اگر میرا شناختی نام یعنی انوپ مشرا آگے بتایا جا چکا تھا تو جان بچانا ناممکنات میں سے تھا۔ لہجے کے 10ویں حصے میں اس خیال نے میرے دماغ پر دستک دی اور اس کی تصدیق رائفل کی ٹھنڈی نال نے کر دی تھی۔ شناختی کارڈ پر سرسری نظر دوڑاتے ہی پولیس والے نے کلاشنکوف کی نال میری گردن سے لگا دی تھی۔ ہاتھ اوپر، وہ دبنگ لہجے میں بولا۔ سول لباس والے نے بھی مجھ پر پستول تان لیا تھا۔ خیر تو ہے مہاراج، میں نے مہلت کے حصول کو لب کھولے۔ پولیس والا دھاڑا، سنا نہیں، ہاتھ اوپر۔ اس کا انداز خصوصی تربیت یافتہ ہونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ مجھے لگا وہ اسپیشل پولیس والا ہے، تبھی تو رائفل کے بجائے کلاشنکوف سے مسلح تھا۔ یقیناً میرے سابقہ کرتوتوں سے وہ ناواقف نہیں تھے، تبھی ذرا بھی لچک نہیں دکھا رہے تھے۔ میں نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ سادہ لباس والے نے مہارت سے میری جیبیں تھپ تھپائیں اور گلاک کے علاوہ نیفے میں اڑسا ریوالور بھی برآمد کر لیا۔ کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہی تھی، کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے، تمام لوگ آرام سے بیٹھے رہیں۔ پولیس والا باآواز بلند اعلان کر کے مجھے مخاطب ہوا، ذرا سی غلط حرکت تمہیں ہلاکت میں ڈال سکتی ہے، یوں ہی ہاتھ بلند کیے باہر آ جاؤ۔ میں نے قدم سیٹ سے نکالے۔ سادہ لباس والا نے اس سے پہلے ہی میرے قدموں میں رکھا SR-1 کا بیگ اچک لیا۔ تم بھی باہر آ جاؤ لڑکی۔ وردی والے نے کلاشنکوف کی بیرل سے پرما کو ٹہوکا دیا۔
وہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے پرما کی تلاشی لینے کی کوشش نہیں کی تھی، بلا شبہ ہمارے بارے میں وہ تفصیل سے جانتے تھے۔ صورتحال توقع سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ غنیمت تھا کہ ان کے پاس ہتھ کڑی وغیرہ موجود نہیں تھی، اور میرا دماغ جکڑے جانے سے پہلے بھاگنے کی تجویز سوچ رہا تھا، مگر دونوں پوری طرح چوکنا تھے۔ بلرام، تم آگے ہو جاؤ، یہ ذرا سی بھی غلط حرکت کرے تو فوراً گولی چلا دینا، باوردی شخص نے سادہ لباس والے کو ہدایت دی۔ بلرام سر ہلاتے ہوئے آگے ہو گیا۔ میرا بیگ کندھے میں ڈال کر اس نے پستول کی نال میری جانب کی اور الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ یقیناً انہوں نے بس سے نیچے اترنے کا سادہ اور بہترین لایا عمل طے کیا تھا۔ میں بیک وقت 2 افراد کے نشانے پر تھا۔ آگے والے پر حملہ کرتا تو عقب میں چلنے والے کا نشانہ بنتا، پیچھے والے پر ہلہ بولتا تو سامنے والا ٹھوک دیتا۔ پرما کو انہوں نے لائق توجہ نہیں جانا تھا۔ میں بھی پرما سے کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ جو کچھ کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ لڑکی آرام سے چلتی آؤ، بھاگنے کی کوشش کرنا فضول ہوگا۔ باوردی پولیس والے نے پرما کو دھمکایا، حالانکہ مجھے یہ کوشش فضول لگی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اتنی خوفزدہ تھی۔ مجھے پٹر پٹر جواب دینے والی کو دشمنوں کو دیکھتے ہی سانپ سونگھ جاتا تھا۔ کرن چاولہ اور میری لڑائی کے دوران اسے ہتھیار پر قبضہ جمانے کی مکمل آزادی تھی، مگر نیک بخت نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی تھی۔ بلرام 2-3 سیڑھیاں اتر کر بس کے دروازے سے باہر نکلا اور 3-4 قدم ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پستول کا رخ میری جانب تھا۔ میں نے باہر نکل کر سامنے دیکھا، 20-25 قدم دور چیک پوسٹ کا کمرہ تھا، جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ بلب کی روشنی کے ساتھ آگے کی سرخ لپیٹیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ موسم کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی۔ وہی 20-25 قدم کا دورانیہ میرے پاس مہلت تھی۔ میز کے گرد 4 افراد کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد مزاحمت کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور میرے بارے میں تو یقیناً انہیں سختی سے احکامات ملے ہوں گے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ چیک پوسٹ میں پہنچتے ہی مجھے مزید زندہ رہنے کی اجازت نہ دی جاتی، اور میری موت کے بعد پرما کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ پہلے سے طے تھا۔ اگلے دن ٹی وی پر 2 لاشیں دکھائی جاتی، ایک مظلوم راجکماری پرما کی جو پاکستانی دہشت گرد کی زیادتی کا شکار ہوئی، اور دوسری پاکستانی دہشت گرد کی جسے پولیس کے جیالوں نے زبردست مقابلے کے بعد ہلاک کیا۔ میں دل ہی دل میں اندازہ لگانے لگا کہ بلرام پر حملہ کرنا بہتر تھا یا وردی والے کو نشانہ بنانا مناسب تھا۔ اسی طرح چلتے رہو، ہوشیاری دکھانے کی کوشش تمہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مجھے حکم دے کر اس نے سر موڑے بغیر پرما کو کہا، لڑکی تم بھی آگے۔ اوغ! اس کے حلق سے زوردار کراہ خارج ہوئی تھی، یوں لگا جیسے اس کے سر پر چوٹ لگائی گئی ہو۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرا دماغ نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ پرما نے عقب سے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ کرن چاولہ والا پستول اس کے پاس تھا، یقیناً اسی کے دستے سے وردی والے کا سر بجایا گیا تھا۔ میں برقی کوندے کی طرح اچھلا۔ جب تک بلرام کچھ سمجھنے کے قابل ہوتا، میں اس کے ہتھیار والے ہاتھ پر گرفت جما کر نال کا رخ اپنے جسم سے موڑا، تاکہ اتفاقی گولی چلنے پر میں نشانہ نہ بن جاؤں۔ ساتھ ہی میرا گھٹنا اس کے ٹانگوں کے درمیان اٹھ گیا۔ بلرام کے ہونٹوں سے اپنے ساتھی سے بھی بلند کراہ خارج ہوئی تھی۔ ایک دم وہ رکوع کے بل جھکا، اس کے ہاتھ سے پستول جھپٹتے ہوئے میں نے پیچھے دیکھا، وردی والا اوندھے منہ گر چکا تھا۔ پرما پستول کو نال سے تھام کر ہکا بکا کھڑی تھی۔ دل چاہا اسے 21 توپوں کی سلامی پیش کروں۔ اس نے میرا کام نہایت آسان کر دیا تھا۔ پستول کے دستے سے بلرام کا سر بجاتے ہوئے میں نے اسے اینٹا غفیل کیا اور اس کی جیب سے اپنے ہتھیار برآمد کر کے اس کا پستول دور پھینک دیا۔ پھر بیگ کو کندھوں میں ڈال کر میں نے وردی والے کے ہاتھوں سے کلاشنکوف لے لی۔ پرما اب تک سراسیما سی کھڑی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، شاباش راجکماری، اب بس میں سوار ہو جاؤ۔ بس والوں کو صورتحال کا علم نہیں تھا۔ 1 منٹ کے اندر یہ ساری کارروائی مکمل ہوئی تھی۔ پرما لرزتی ہوئی بس میں گھسی۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ڈرائیور کو دھمکایا، استاد، جان پیاری ہے تو بس چلاؤ، اڑی کرنے کی کوشش تمہیں ہلاک کر دے گی۔ کلاشن کی نال کو اپنی جانب اٹھا دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً بس چلا دی تھی۔ بھن بھناہٹ بلند ہوئی، لوگ صورتحال جاننے کو بے چین ہوئے۔ اکا دکا عورتوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے احتیاطاً کلاشنکوف کاک کی۔ تربیت یہی بتاتی ہے کہ سب سے پہلے ہتھیار کا لوڈ ان لوڈ ہونا جانچا جائے۔ چونکہ کلاشنکوف پہلے سے کاک تھی، اس لیے چیمبر میں موجود گولی ایجیکشن سلاٹ کے راستے نکل کر باہر جا گری۔ سیفٹی کیچ سنگل فائر پر سیٹ تھا۔ بس کے رفتار پکڑنے سے پہلے میں نے وہاں موجود 2 جیپوں کے ٹائروں کو باری باری نشانہ بنا دیا۔ فائر کی آواز اور پھر ٹائر کے دھماکوں نے چیک پوسٹ میں موجود آدمیوں کو سراسیما کرنے کے ساتھ بس کی سواریوں کو بھی دہلا دیا تھا۔ عورتیں بآوازیں بلند چیخنے لگیں، بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ خاموش، چپ ہو جائیں سب، میں زور سے دھاڑا۔ بچوں کا رونا جاری رہا، مگر عورتوں نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر چپ سادھ لی تھی۔
میں نے فوراً اعلان کیا، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ہم نے چند کلومیٹر سے زیادہ بس میں سفر نہیں کرنا، تمام لوگ بے فکر ہو کر آرام سے بیٹھیں، آپ یرغمالی ہیں اور نہ ہم دہشت گرد۔ لوگ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پرما پستول پکڑے حیران کھڑی تھی۔ اس نے دشمن پر تو وار کر کے اسے وقتی طور پر ناکارہ کر دیا تھا، مگر اب صورتحال اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ بھی اس کا حوصلہ اور ہمت تھی کہ اس نے بر وقت فیصلہ کرتے ہوئے عمل بھی کر دیا تھا۔